नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मैं इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती फ़वाद हैदर मकसूदी नक्शबंदी आपके सामने आज के पॉडकास्ट के मौजू मोहब्बत इलाही के हवाले से आपके सामने मौजूद हूँ। इस हवाले से हम मुख्तसर गुफ्तगू भी करेंगे और आपकी सवालात का जवाब भी देंगे। सबसे पहले तो मोहब्बत इलाही है क्या चीज़? मोहब्बत इलाही इस बात का नाम है कि बंदा अल्लाह ताला की रज़ा और क़ुर्ब का जोया हो। अच्छा, ये उस तरह की मोहब्बत नहीं है जिस तरह बंदा अपनी बीवी से या माँ से या बेटी से या बेटे से या दोस्त से या बाप से मोहब्बत करे, बल्कि इसमें किसी किस्म का जिस्मानी ताल्लुक़ मुमकिन ही नहीं है। यानी अल्लाह की ज़ात जो जहद से, मकान से, ज़मान से, जिस्म से पाक है, वरा है, वराउल वरा है, सुम्मल वरा है। उसकी ज़ात का ना तो जिस्म है, ना उसकी कोई डायमेंशन और जहद और तरफ है कि हम एक तरफ को, एक सिमत को करार दे कि अल्लाह फ़लाँ सिमत में तो मौजूद है और किसी और सिमत में मौजूद नहीं। ना रब को किसी सिमत में मुक़य्यद किया जा सकता है, ना सिमतों की रब के ज़ात के हवाले से कोई हिसियत है, क्योंकि ज़मान और मकान जो इस कायनात के लिए डिफ़ाइन हैं या अल्लाह की ऐसी दीगर कायनातों और आलमीन के लिए जो वहाँ पर वहाँ की ज़रूरत के मुताबिक जो ज़मान और मकान डिफ़ाइन हैं, जो डायमेंशंस वहाँ की हैं, ये सब मिल मिला के जितनी आलमीन हैं, जितनी कायनातें हैं, जितने मखलूक़ात हैं, रब फरमाते हैं इनकी मेरी निगाह में मच्छर के पर के बराबर ही हिसियत नहीं। जब पर का के बराबर भी इसकी हिसियत नहीं, तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात इसमें मुक़य्यद नहीं हो सकती, ना ज़मान में, ना मकान में, ना सिमतों में। तो रब जहद से पाक है कि उसको किसी जहद में रखा जाए, वो कैफियत से पाक है, वो जिस्म होने से पाक है, वो किसी सिमत और तरफ में होने से पाक है कि उसी में मुक़य्यद हो और उसी को उसको कैद किया जाए कि उसकी ज़ात सिर्फ वहीं पर है, दूसरी जगह पर नहीं। वो किसी जगह और मकान में कैद होने से, मुक़य्यद होने जैसे सिर्फ वहीं पर होने से पाक है। मेरी अल्फाज को तवज्जो दें, यानी सिर्फ वहीं पर होने से पाक है, बल्कि जगह, मकान, ये सिमत, कैफियत, इसकी उसके सामने कोई हैसियत ही नहीं, ज़रा बराबर भी नहीं। तो मोहब्बत इलाही से मुराद ये है कि बंदा अपनी रूह के अंदर ऐसी एक कैफियत को बेदार करे कि उसकी रूह की मोहब्बत की एक तार अल्लाह की ज़ात से जुड़ जाए। यानी बंदा अल्लाह से यूँ मोहब्बत करे कि उसकी ताबेदारी कामिल करे और उसके प्यारे हबीब की कामिल ताबेदारी करे और हर उस अमल को बजा लाए जिससे महबूब आका राज़ी हो, अल्लाह की ज़ात राज़ी हो जाए और अपना क़ुर्ब यानी अपने अनवरात और तजलियात और अपनी रहमतों और बरकतों से नवाजे और हर उस अमल से बंदा माने हो जाए जिस अमल की वजह से आका, महबूब, अल्लाह की ज़ात हमसे नाराज़ हो जाए और हमें अपनी ज़ात से और अपनी मोहब्बत से और अपने क़ुर्ब से महरूम कर दे और इस तरह हम अल्लाह की रहमत और उसकी दी हुई बरक़ात से महरूम रह जाएं। इसका नाम मोहब्बत इलाही है। यहाँ पर मेरे पास सवाल है, अल्लाह से मोहब्बत क्यों ज़रूरी है? पहली बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, अल्लाह से मोहब्बत ज़रूरी की है इसलिए कि अल्लाह ने इंसान को इसीलिए पैदा किया कि वो अल्लाह की मोहब्बत के ज़रिए अल्लाह की मारिफत को पाए।
رب کی محبت و معرفت کو پانا انسان کی زندگی کا مقصد قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا لیکن اپنی عبادت کے لیے۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سے مراد ہے کہ یہاں پر لیعبدون سے مراد ہے کہ ایو لیعرفون، کہ یہ کیا ہے کہ نہیں پیدا کیا بلکہ جو ہے اللہ کی معرفت کے لیے پیدا کیا، یعنی یہ اس طرح سے ہے کہ الا لیعبدون یعنی الا لیعرفون، نہیں پیدا کیا لیکن رب کی معرفت اور محبت کو پانے کے لیے۔ تو انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد رب نے یہ قرار دیا کہ وہ اللہ کی عبادت کر کے، کثرت سے ذکر کر کے، کثرت سے رب کو یاد کر کے اللہ سے تعلق جوڑیں اور اللہ کی محبت کو پانے والے بنیں، رب کو راضی کریں۔ اللہ کی محبت کے کیا ذرائع ہیں؟ ایک تو اس آیت کریمہ میں بتا دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور اللہ نے کہا جو عبادت کی سب سے بڑی قسم جو اللہ نے ہمیں دی ہے مومنین کو، وہ صلاۃ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نماز کو اللہ کے ذکر کے لیے قائم کرو۔ تو تمام عبادات در حقیقت اللہ کا ذکر ہیں، بعض لسانی اذکار ہیں، بعض جوارے اور اعضاء کے اذکار ہیں، اور بعض باطنی اذکار ہیں جو روح اور قلب سے جوڑ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت کا پہلا ذریعہ ذکر کثیر ہے کہ اس کا بندے کا ہر عضو اور اس کا ہر عمل اور اس کا ہر لفظ اور حرف جو وہ ادا کرتا ہے، اور اس کا جو دل ہے وہ سب اللہ کے ذکر سے معمور ہو۔ اب ہر بات کیسے اللہ کے ذکر سے معمور ہو؟ وہ اس طرح سے کہ قلب کو دل کو زبان لسان کے ساتھ جوڑے، اور ان دونوں کو اعضاء کے ساتھ جوڑے، ان کے درمیان ایک لنک پیدا کر دے، کیونکہ اعمال کا ان تینوں سے تعلق ہے۔ اب جب بات کرے تو پہلے اس کے لیے اپنی نیت خالص کرے، اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہوا کرتا ہے۔ تو نیت کا خالص کرنا یہ اولین ذمہ داری ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، یعنی جب بندہ اللہ کے لیے خالص محبت کرے، اللہ ہی کے لیے نفرت کرے، اللہ ہی کے لیے عطا کرے، اور اللہ ہی کے لیے کسی کو کوئی چیز روک دے، منع کر دے، اس سے نہ دے، تو در حقیقت اس نے اپنے ایمان کو کامل کر دی۔ تو اس سے معلوم یہ چلا کہ بندے کا ہر عمل جو ہو اس کے پیچھے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے، اسی کو خلوص قلب کہتے ہیں۔ اور اس خلوص قلب سے ادا کیا ہوا ہر لفظ بات جو دل سے نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے کہ کیفیت پا کے اللہ کا ذکر بن جاتی۔ وہ بظاہر تو کوئی دنیاوی بات کرتا دکھائی دیتا ہے، لیکن چونکہ نیت خالص ہوتی ہے تو وہ دنیاوی بات، وہ کسی کو مشورہ دینا، وہ کاروبار کی بات کرنا، وہ اپنا جاب کرنا، وہ اپنی بیوی بچوں سے ایک محبت والا تعلق اور ربط بنانا، وہ مومنین کے اندر شفقت اور رحمت کا باعث ہونا، وہ ہر لفظ جو وہ ادا کرتا ہے، چاہے وہ کسی کو ڈانٹتا ہو لیکن اس کے پیچھے اس کے مقاصد دینی اصلاح ہوں، تو یہ در حقیقت عبادت بن جایا کرتے ہیں، اور یہی اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اس کے اعمال بھی خالص تب ہوں گے جب اس کی زبان پاک، نگاہ پاک اور دل کے اندر کیفیات خالص ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ذکر کثیر ہے، اور دوسری جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی سنت پر کامل عمل کرنا ہے، یعنی جیسے اللہ کے حبیب اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو تم میری اتباع کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ تو اللہ کا محبوب بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حبیب علیہ السلام سے وفا کرے، جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک اور راستہ اور بہت ضروری جو حقیقی محبت کے طلبگار ہیں ان کے لیے بتایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ پکڑا جائے اور ان کی سنگت اختیار کی جائے۔ جیسے ہر نماز کے اندر اور سب سے زیادہ مومنین میں تلاوت کرنے والی سورۃ سبع مثانی یعنی سورہ فاتحہ ہے، جس میں ہم پڑھتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں رب سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کن کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط الذین انعمت علیہم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں بیان فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام کن پر کیا؟ انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ پر یہاں پر ہی رب نے بس نہیں کیا بلکہ فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ بہترین دوست ساتھی جو ہیں ہواری ہیں جن کو بنایا جائے، اس دنیا اور آخرت کا رفیق ان کو بنا۔ تو اللہ کی محبت کو پانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ جو رب کی محبت کو پا چکے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھ جائے۔ جیسے اللہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو اور رب سے جڑنے کا، رب کی محبت کو پانے کا کے لیے کسی طریقہ کار کو اختیار کرو۔ اور جو یہاں طریقہ کار سے مراد ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز المعروف تفسیر عزیزی میں فرمایا یہاں پر اس کی مراد دوسری آیت کریمہ ہے کہ قرآن کی بہترین تفسیر قرآن خود کرتا ہے، اور وہاں یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ایک طرف وابتغوا الیہ الوسیلہ اور دوسرے یعنی یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، دونوں برابر ہیں۔ پھر وہاں کا کہا کوئی راستہ تلاش کرو وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور یہاں کہا کہ وہ راستہ ہے، وہ طریقہ کار ہے وکونوا مع الصادقین، اور اللہ کے خالص بندوں کے ساتھ، سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، مخلص بندوں کی صحبت کو اختیار کرو۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ صحبت سوالے ترا سوالے کنت، صحبت توالے ترا توالے کنت، صحبت غافل تجھے غافل کرے، صحبت شاغل تجھے شاغل کرے، صحبت غافل سے رے دور اے پسر، دشمن ذاکر ہیں یہ سر بسر۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، ایک لمحہ کسی خدا کی کامل ولی کی صحبت میں بیٹھ جانا یہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اس کی کیفیت وہی ہے جو کہا کہ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہم نے فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا، اگر رحمان کی طلب ہے، اس کی خبر چاہیے، اس کا قرب پانا چاہتے ہو تو فاسأل بہ خبیرا، تو اس کے پاس جاؤ، اس سے سوال کرو جس نے رحمان کی راہ کو پا لیا ہے، یعنی جو رحمان کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، جو اللہ سے جڑا ہوا ہے، جو اللہ کے قرب کو پا چکا ہے، جو رب کی محبت اور رحمتوں کے مزے چکھ رہا ہے، اس کے پاس جا، اس سے سوال کر۔ اس کیفیت کو دوسری جگہ پر بیان کیا، کہا اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین،
اگر بے شک اللہ کی رحمت اللہ کے محسنین بندوں کے قریب ہے۔ اور محسنین کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کتاب الایمان کی صحیح حدیث ہے، جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، سب سے مشہور اور تواتر سے آئی ہوئی روایات میں سے ہے۔ اس کے بارے میں اس حدیث میں ہے کہ جبرائیل امین تشریف لائے اور آپ سے چند سوال کیے، ان میں سے ایک سوال تھا کہ مال احسان کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تو ایسے عبادت کرے جیسے تو اللہ کو دیکھتا ہے، اور یا پھر ایسے کرے عبادت، اگر یہ نہیں تو ایسے کرے کہ تجھے یقین ہو کہ رب تجھے دیکھتا ہے۔ یعنی مومن کا ہر لمحہ ہر عمل عبادت ہے، جیسے پہلے ہم نے کہا، جب وہ اللہ کی محبت میں ڈوب کر کرے، جو خالص اعتماد کے ساتھ اور خالص عقیدے اور خالص نیت کے ساتھ کرے تو وہ اللہ کی عبادت ہے جو وہ کرتا ہے۔ اور اس ہر عمل کے دوران وہ یہ کیفیت پائے کہ اللہ کے انوارات کو دیکھتا ہو۔ اگر اس کی یہ کیفیت نہیں تو یہ ضرور یقین ہو اس کا کم از کم کہ اللہ تو اسے ہر لمحے دیکھتا ہے۔ یہ صرف کہنے سے واقعہ نہیں ہوتا، یہ کیفیت ہے کہ بندہ اس کو محسوس کرتا ہے کہ رب مجھے دیکھتا ہے۔ جیسے کہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ غالباً حضرت عمر شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کا واقعہ ہے یا کسی اور بزرگ کا، کہ وہ ایک اپنے شیخ کے پاس آئے اور 17 دن میں ان کو خلافت دے دی گئی۔ تو دیگر مریدوں نے کہا کہ ہم 17 سال سے موجود ہیں اور ہمیں خلافت عطا نہیں ہوئی، ہمیں سند اجازت عطا نہیں ہوئی، اور ان کو 17 دن میں عطا ہو گئی۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ اچھا جاؤ، یہ ایک پرندہ دیا، کہا اس کو ایسے ہر ایک کو دیا اور کہا ایسی جگہ ذبح کرو جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ کرے ہو۔ ہر کوئی ذبح کر کے آ گیا اور وہ بزرگ ذبح کیے بغیر آ گئے۔ کہا تم نے ذبح کیوں نہیں کیا؟ اب سب نے کہا دیکھو ان کو، انہوں نے جو ہے مرشد کی بات نہیں مانی۔ تو انہوں نے کہا حضرت میں نے ہر جگہ چلا گیا لیکن ہر جگہ مجھے ایک ہستی اللہ کی ذات ہر جگہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ یہ ایک ایسی کیفیت تھی ان پر، احسان کی کیفیت کو پا گئے۔ تو رب فرماتے ہیں اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت اللہ کے محسنین بندوں کے قریب ہے۔ پھر کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ تو یہ وہ راستے ہیں کہ جن سے بندہ اللہ کی محبت پاتا ہے۔ اگلا سوال ہے اللہ اپنے کن بندوں سے محبت کرتا ہے؟ جو ذکر کثیر کرتے ہیں، اور جیسے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، ذکر کثیر کے ساتھ، خالص ذکر کے ساتھ وہ نبی کی سنت کو لازم پکڑتے ہیں، اور اس کی قوت وہ پاتے ہیں اللہ کے محسنین بندوں کی صحبت میں بیٹھ کر۔ ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اللہ سے محبت ہونے کی کیا نشانی ہے؟ اللہ اپنے کن بندوں سے محبت کرتے؟ اس میں یہ بھی قرآن میں آیا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توابین سے محبت کرتے ہیں، توبہ سچی کرنے والوں کے ساتھ، اور ظاہری باطنی پاکی اختیار کرنے والی۔ یہاں ظاہری باطنی پاکی اس لیے کہا کہ ظاہری پاکی صرف مراد ہوتی تو پہلے توبہ کا ذکر نہ ہوتا۔ توبہ کی نسبت سے طاہرین کا متطہرین کا مطلب یہ ہوگا کہ ظاہر کی پاکی بھی ہو اور باطن میں بغض، کینہ، ریا، فساد، تکبر، غیر کی محبتیں، غیر کی چاہتیں یہ دل سے نکل جائے۔ کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، تحقیق کامیاب ہوا جس نے دل کو، باطن کو پاک کیا، اور خواب و خاسر تباہ برباد ہوا جس نے اپنے باطن کو مٹی میں رول دیا۔ تو ان سے بھی اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ سے محبت ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ سے محبت ہونے کی نشانی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے احکامات کی کامل تابعداری کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حکم اور ہر سنت اور ہر ادا کو اپنا لے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ابھی نہیں۔ وہ پریشان ہو گئے، پھر جو ہے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوزان ہو کے بیٹھے اور کہا میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ابھی نہیں۔ وہ رونے لگے اور انہوں نے قسم کہی اے اللہ کے حبیب، اللہ کی قسم واللہ میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا
اے میرے صحابی تیری یہ بات اس وقت تک سمجھ نہیں صحیح نہیں جب تک تو ہر اس حکم پر عمل نہ کرے جس کا میں نے امر فرمایا، حکم دیا، اور ہر اس بات سے روک نہ جائے جس سے میں نے منع کیا، اس وقت تک تیری بات صحیح نہیں، درست نہیں ہے۔ تو ذکر کثیر کرنا یہ اللہ کے سے محبت کرنے والے بندے کی نشانی ہے۔ اللہ سے محبت اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کا ذکر اللہ کی محبت کا دروازہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر اللہ کی محبت کا دروازہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے محبت زیادہ کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ نے انسانوں کی پیدائش کو اپنی معرفت اور کو عبادت کے ذریعے یعنی ذکر کے ذریعے حاصل کرنے کو جو ہے اس کے ساتھ نتی کر دیا۔ تو وہ ذکر کثیر کرنے والا ہوتا ہے، وہ خدا کی ولیوں کی سنگت کو اختیار کرنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کے دوستوں کی راہ چلنے والا ہوتا ہے، وہ حضور کی محبت میں ان کی ہر سنت ہر ادا کو اپنانے والا ہوتا ہے، وہ اللہ اور رسول کی کامل اتباع کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عاشق الہی، اور اسی کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بناتے ہیں۔ اہل محبت کو کیسے تلاش کریں؟ ہاں جی، اہل محبت کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دین کے جو اولیاء ہیں جن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، یہ اہل محبت یہ ہیں در حقیقت، کیونکہ یہ ذکر کثیر کر کے اولیاء اللہ کے اپنے سے پہلے دور کے اولیاء کو اپنا شیخ مان کے ان کی صحبت اختیار کر کے ان کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس راستے پہ چل کے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی قوت پا کر ذکر اذکار سے روحانی طاقت لے کے رب کے حضور میں جب عبادات کرتے ہیں تو رب ان کو اپنی معرفت اور محبت سے نوازتا ہے۔ یہ اہل محبت جو ہیں ان کی پہچان ان اولیاء کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ من ولی اللہ، اللہ کی ولی کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اذا رو ذکر اللہ، ان کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ تو یہ وہ خدا کے بندے ہیں جو جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، یہ اللہ کے محبوب بندے یعنی ذکر کثیر کرنے والے، نبی علیہ السلام کی ہر صورت اور ہر ادا کو اپنانے والے، جیسے صدیق اکبر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان غنی نے، حضرت علی نے اور دیگر بہت سے اصحاب نے آپ علیہ السلام کی ہر سنت اور ہر ادا کو اپنا معمول بنائے رکھا۔ تو یہی در حقیقت اہل محبت کہلانے کے حقدار ہیں۔ ان کو تلاش کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ان کو دیکھا جائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اگر کوئی ہوا میں اڑے اور کوئی پانی پر تیر کے دکھائے تو یہ کمال نہیں، اس کا اگر ایک عمل بھی پیارے حبیب علیہ السلام کے احکامات کے اور سنت کے خلاف ہے تو وہ ولی من دون اللہ تو ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کا یعنی شیطان کا دوست ہو سکتا ہے، ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ ولی اللہ وہی ہوگا جو نبی کریم علیہ السلام کی ہر سنت، ہر ادا، ہر جو نقش قدم ہے اس کو اپنانے والا ہو، اس کو کہیں گے اہل محبت۔ تو تلاش کا یہی طریقہ ہے، ذکر کثیر کرنے والا، احکامات کی تابعداری کرنے والا اور ظاہر باطن کو پاک رکھنے والا، جو توابین میں سے بھی ہو اور متطہرین میں سے بھی ہو۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ کی کوئی سوالات ہوں تو کمنٹس میں آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ اختلافی باتوں سے، سوالوں سے گریز کریں، اس کا جواب میں آپ کو اس کے لیے معذرت کرتا ہوں۔ اگر آپ کو میری کوئی بات اچھی لگے اس پر عمل کریں، اگر آپ کو پسند نہیں آئے تو اپنے مرضی کے، اپنے خواہش کے مطابق جو عالم آپ کو، جس عالم دین کی بات آپ کو اپیل کرتی ہو اس کو سنیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اس میں آزاد ہیں، آپ اپنے فکر کے مطابق جس عالم کو چاہے فالو کر سکتے ہیں۔ فقیر اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مطابق اپنی فکر پہنچانے کا پابند ہے، وہ میں نے آپ کو پہنچا دی، باقی آپ اس پر عمل کرنے والے بنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔